لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين وبارئ الخلائق أجمعين. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. عليه نتوكل وإليه ننيب. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اساتذہ کرام، علماء اعلام اور احباب گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، انتظامیہ کی جانب سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ 2-3 اعلان میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. پہلا اعلان یہ ہے کہ جو افراد اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ وہ میں آپ حضرات سے التماس کروں، التجا کروں کہ اپنے ان بچوں کو اپنے ہمراہ رکھیں فرش عذاب پہ، اس لیے کہ غالباً اس طرف کہیں پہ باز سازی ہو رہی ہے اور نتیجے میں کہیں کچھ عمیق اور گہرے گڈھے ہیں، ان میں گرنے کا انہیں خوف ہے. اسی طرح سے دوسرے اور چیزیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ کسی صاحب کا شہرداری کا کارڈ گم ہو گیا ہے. وہ مولانا برادر عزیز حسین عباس صاحب قبلہ کے پاس موجود ہے. جن صاحب کا ہو وہ اپنے کارڈ کو ان سے حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا اعلان یہ ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ولی الحسن صاحب قبلہ کی اہلیہ شدید مریض ہیں، ICU میں ایڈمٹ ہیں. ان کے لیے 7 مرتبہ آئے امن یجیب المضطر اذا کی تلاوت فرما کر ہم ان کے حق میں دعائے صحت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस। परवरदिगार आलम से हम ये दुआ करते हैं कि बारलाहा आबिद बीमार ज़ैनुल आबिदीन सय्यिद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता तेरी बारगाह में कि जहाँ पर भी मोमीन, कोई भी मोमीन किसी भी ज़मीन पर किसी भी मुल्क में मरीज़ है, उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बिलखुसूस जिनके लिए हमसे दुआ का हुक्म दिया गया है, उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। इससे और बेहतर अगर सलवात इनायत फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। जिस आय करीमा की तिलावत की है, मैंने इस आय करीमा को कह सकते हैं कि तबर्रुकन और तयम्मुनन इस आय करीमा की तिलावत की है। अगरचे हमारी गुफ्तगू से एक नौइयत से उसका ताल्लुक़ ज़रूर है। बहुत मशहूर आयत है ये, आयतुल कुर्सी का आखिरी हिस्सा है ग़ालिबन तक़रीबन ये। जो शख्स भी आयतुल कुर्सी से वाकिफ़ है वो इस आयत से भी वाकिफ़ है। हुक्म परवरदिगार क्या है? हुक्म परवरदिगार ये है कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। परवरदिगार अल्लाह कि जो साहिब ईमान है, जो ईमान लाए हैं। तफसीर रिवाई में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे ये है कि जो लोग अमीर कायनात की विलायत पे ईमान रखते हैं, अल्लाह उनका वली है। जो अफराद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह उनका वली है। और अल्लाह अपनी विलायत के नतीजे में ये उनको फ़ायदा पहुँचाता है कि युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, तारीकियों से, अंधेरों से उन्हें निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है, रोशनाई की तरफ लेके जाता है। और जो वल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग कुफ्र इख्तियार करते हैं, औलियाहुमुत तागूत, यहाँ से मेरी गुफ्तगू का रब्त है। जो लोग कुफ्र इख्तियार करते हैं, कुफ्र से मुराद दर्जे अव्वल में तो यही है कि जो परवरदिगार आलम की तौहीद का इनकार करते हैं, जो उसके वजूद का इनकार करते हैं। बितलाज़ुम जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत का इनकार करते हैं, तो नतीजा ये होता है कि इनके वली तागूत करार पाते हैं। और इन तवागीत का काम ये होता है कि युख़्रिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, एक नूर से निकाल कर तारीकियों में लेके चले जाते हैं। अब ये ईज़ान गिरामी तारीकी कितनी तरह की हो सकती है? एक तो जो उसका वाकई माना है यही अंधेरे, लेकिन यहाँ पर इन अंधेरे मुराद, ये अंधेरे मुराद नहीं है। इसलिए कि जब भी सूरज ढलता है और रात और तारीकी फ़िज़ा में छा जाती है, तो हम सब उस अंधेरे के शिकार होते हैं। चाहे वो विलायत इलाही पर ईमान रखते हों, रिसालत इलाहिया पर ईमान रखते हों, इमामत इलाहिया पर ईमान रखते हों या न रखते हों, लेकिन इस अंधेरे के हम सब शिकार होते हैं। हमें नूर और रोशनी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अंधेरा ये ज़ाहिरी अंधेरा नहीं है, बल्कि कोई और अंधेरा है। हो सकता है कि यह अंधेरा बेदीनी का अंधेरा हो सकता है यह अंधेरा बेशऊरी का अंधेरा हो सकता है यह अंधेरा गुमराही का अंधेरा हो, बहुत सारे अंधेरे हो सकते हैं अंधेरा। और इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू में बयान करूंगा कि अंधेरे कितने किस्म के आपके सामने आते हैं। जब आप विलायत अहले बैत को छोड़ेंगे तो आपके वली तागूत बनते हैं। ये तागूत नूर से निकाल कर आपको तारीकियों में लेके जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, ये जहन्नमी है और हमेशा जहन्नम में ही रहने वाले हैं। यह आयत का तर्जुमा है। अब मैं अपने इस मौजू की तरफ आता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू में मुसलसल इस बात का इजहार करता आया हूँ कि वाक़े करबला अपनी नौइयत का
ایک منفرد واقعہ ہے۔ یہ قربانی بے مثال قربانی ہے۔ تاریخی انسانیت و بشریت میں اس قربانی جیسی کوئی قربانی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ لہٰذا جن اسباب اور جن وجوہات کے تحت، جن وجہوں کے تحت یہ واقعہ رونما ہوا ہے، وہ اسباب اور وہ وجہیں بھی کوئی معمولی وجہیں نہیں ہوں گی، بڑی وجہ ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کی یہ وجہیں بھی بے مثال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کے لیے یہ باتیں تکراری ہوں، لیکن میں بہت تیزی سے اپنی بات کہہ کے یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ یہ دین محمدی یہ آخری دین ہے۔ اس سے پہلے جتنے دین آئے تھے سب منسوخ ہوئے، دین محمدی ہر دین کے لیے ناسخ قرار پایا۔ اب اس دین کا ہر حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور اس دین کا ہر حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ یہ دین انسان کو شعور و آگہی کی اس منزل تک پہنچانے کے لیے آیا تھا کہ جہاں پر اس فرق انسانیت پر اشرفیت کا تاج سجایا جانا تھا، اس فرق انسانیت پر اشرفیت کا تاج سجایا جانا تھا، اور اسی چیز کو عملی طور پہ ہر انسان کے اختیار میں دینا تھا۔ جناب سلمان جب سقیفہ میں امیر کائنات سے خلافت لے کر کچھ اور دوسرے لوگ برسر اقتدار آئے، تو جناب سلمان نے کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، کہا کہ لو ولیتموہ علیًا، اگر تم اس مسند پر علی کو اپنا ولی قرار دیتے، لو دعوتم الطیور لاجابتکم فی الفضا یا فی جو الفضا یا فی جو الہوا۔ الاحتجاج میں یہ عبارات آپ دیکھیں گے، کہا کہ اگر تم لوگ مسند رسالت پر، رسول اللہ پر اس شخص کو بٹھاجیے جو اس کا واقعی مستحق تھا، تو اگر تم فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو آواز دیتے تو لاجابتکم، وہ اجابت کرتا، تمہاری آواز پہ لبیک کہتا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم دعوت دیتے سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو، لأتتکم، تو تمام مچھلیاں تمہاری بات پر لبیک کہتی ہوئی تمہارے پاس آتی۔ اگر تم علی کو ان کی واقعی جگہ پہ بٹھاتے تو رزق آسمان پر تم سے نازل ہوتا، تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم تک پہنچتا۔ حقیقت یہ تھی عزیزان گرامی ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہیں تک پہنچانے کے لیے یہ دین ہمارے لیے آیا تھا۔ یہ دین ہم کو یہیں تک پہنچانے کے لیے آیا تھا کہ اگر ہم فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو آواز دیں تو وہ پرندے ہماری آواز پہ لبیک کہیں، اگر ہم سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو پکارے تو ہماری پکار پر وہ سطح دریا پہ نظر آئے۔ اس حقیقت تک پہنچانے کے لیے یہ دین ہم تک آیا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ کیا ہو گیا کہ نبی کریم اور 35 سال کے بعد، نبی کریم 10 ہجری میں گئے اور اس کے بعد مولا کائنات 35 ہجری تک آئے، تقریباً 25 برس کا یہ فاصلہ ہے۔ اس 25 برس کے فاصلے میں والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اس کو یاد رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس 25 برس میں کیا ہوا کہ ایک طرف کوفہ ہے، ایک طرف شام ہے، دوسری طرف مکہ اور مدینہ کا ماحول ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو۔ امیر کائنات جنگ صفین میں نماز پڑھا رہے، میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، بس اپنے اصل گفتگو تک آنے کے لیے یہ تمہید میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امیر کائنات نماز پڑھا رہے ہیں، نماز امیر کائنات کی تمام ہو گئی۔ وہ نماز کی کیفیت بھی تاریخ نے نقل کی ہے، اور وہ نماز کی کیفیت وہی ہے جو ہم پڑھا کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں
وہ کیفیت آئی ہوئی ہے۔ کہتے کہ جیسے ہی امیر کائنات نے سلام پھیرا تو ایک شخص اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ یوں مار کے کہہ رہا ہے کہ لقد ذکرنی صلاۃ رسول اللہ، کہ آج ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ انس بن مالک کا یہ کہنا ہے کہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم زمانے پیغمبر میں انجام دیا کرتے تھے، جو حکم، کوئی ایک بھی نہیں بچا فقط نماز کے۔ وَلَقَدْ زُيِّئَتْ، اور حال یہ ہے کہ وہ نماز بھی ضائع ہو گئی ہے۔ ایک دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت، یہ تقریباً 35 ہجری سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ آج میں اس زمانے میں اپنی آنکھ کھول رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جہاں پر شریعتوں کی مستقل پابندی ہوا کرتی تھی، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تک نماز کی وہ شخص بات کر رہا تھا انس بن مالک، اس کے بعد کہ لقد زُیِّئَت، وہ بھی تقریباً تمام ہو چکی ہے حقیقت نماز۔ اب یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آج جب میں آنکھ کھول رہا ہوں تو نبی کریم کے زمانے کی کوئی چیز باقی نہیں ہے سوائے قبلہ کے، کہ مسلمان کسی طرف رخ کر کے اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی اب سوائے قبلہ کے کچھ بھی بچا نہیں ہے۔ 35 برس میں ایزان گرامی کیا ہو گیا؟ یہ زمانے جاہلیت میں بہت آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، کوشش یہ کروں گا کہ مستقل مطلب کو آپ تک پہنچاؤں، اور پھر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اب بھی واقعی کربلا کی ضرورت نہ تھی؟ زمانہ اسلام یعنی دور جاہلیت میں ان عرب والوں کے تجربے کا یہ عالم تھا کہ یہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ یہ پرندہ اپنے آشیانے سے رزق تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے یا دانہ چو کر اپنے آشیانے میں واپس پلٹ کے جا رہا ہے۔ یہ ان کا تجربہ تھا، عرب والوں کا یہ تجربہ تھا۔ اب پھر آپ دیکھیے گا کہ جب ولایت علی سے انکار کر کے آپ کسی طاغوت کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو نور ولایت سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے، جہاں پہ آپ کا شعور ان اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ عرب کا تجربہ یہ ہے کہ یہ عرب اونٹ کی میگنی کو سونگ کر یہ بتا دیتا ہے کہ کہاں سے یہ قافلہ حرکت کیا ہے۔ تجربے کو دیکھیے، پھر وہ یہ بھی طے کر رہا ہے کن کن منزلوں سے گزرا ہوا ہے، کن کن وادیوں سے گزرا ہے، کن کن وادیوں کی چراگاہوں سے گزرا ہوا ہے۔ یہ عرب یہ ہے، عرب یہ ہے۔ اسلام آنے کے بعد ان کو شعور میں اضافہ ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ یقیناً ہوا ہوگا۔ مسعودی نے مروج الذہب میں ایک واقعہ لکھا، جنگ صفین، یہیں سے میں اپنی خاص گفتگو کی طرف آ گیا۔ جنگ صفین تمام ہونے کے بعد امیر کائنات کا لشکر کا ایک سپاہی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر شام جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دمشق میں داخل ہوتا ہے، ایک شامی شخص اونٹ کی مہار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ سب سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، یہ اونٹ میرا ہے، تم نے صفین میں یہ مجھ سے چھین لیا تھا۔ احتجاج اور لفظوں کی تکرار بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حاکم کے دربار تک پہنچنے کی نوبت ہوئی۔ جب حاکم شام کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو وہ شخص جو مدعی اس سے کہا گواہ لے کے آؤ۔ ایک نہیں دو نہیں، تاریخ کی یہ لفظیں ہیں کہ 50 گواہ اس نے پیش کیے ہیں، اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 50 گواہ پیش کیے ہیں۔ اب یہ شام کا ماحول سمجھ لیجیے، ایک اونٹ کے لیے اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو 50 جھوٹے گواہ یوں ہی تیار ہیں۔
یہ شام کا ماحول ہے۔ حاکم نے کہا کہ ہاں تمہارے گواہ مکمل ہے، اونٹ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ وہ روانہ ہو گیا۔ اس شخص نے جس سے اونٹ چھینا گیا ہے اس سے بہت عاجزانہ انداز میں کہتا ہے کہ حاکم شام، تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے تو کم سے کم یہ دیکھ لے کہ یہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے۔ وہ جو شخص مدعی بنا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اونٹ میرا ہے، جبکہ وہ اونٹ نہیں تھا، اونٹنی تھی۔ کیا تمہیں اتنا شعور نہیں تھا کہ تو اس سے یہ پوچھ لے کہ تو جس جانور کے اونٹ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حکم میرا تھا، گزر چکا۔ بات تمام ہو گئی عزیزان گرامی۔ جب مجمع تمام ہوا تو اس نے اپنے قریب بلائے شخص کو اور بلا کے کہا کہ اس اونٹ کی قیمت کتنی تھی؟ اس نے جو بھی قیمت بتائی، کہا کہ میں اس کا 2 گنا تمہیں دے رہا ہوں۔ 2 گنا دیا اور اس کے ساتھ دوسری نیکیاں بھی کی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا عجیب جملہ کہتا ہے، کہا کہ جہاں سے تم آئے ہو وہی تمہیں واپس جانا ہے۔ اب جانا تو علی سے یہ کہنا کہ علی میرے پاس 1 لاکھ کا ایسا لشکر ہے جو علی کو تو دور کی بات وہ اونٹ اور اونٹنی کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ علی کو پہچاننے کی تو دور کی بات ہے، وہ اونٹ اور اونٹنی کو بھی نہیں پہچانتا۔ عزیزان گرامی، یہ شام کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں امام سجاد علیہ السلام کو آنا ہے اور اہداف کربلا کی حفاظت کرنی ہے۔ اس ماحول میں چھوٹے سے اونٹ کے لیے 50 گواہ یوں ہی خریدے جاتے ہیں، جن کے نہ دین کا کوئی اعتبار ہے، جن کے نہ ایمان کا کوئی اعتبار ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جب تک اہل حرم کوفہ آئے نہیں تھے اور امام سجاد نے خطبہ دیا نہیں تھا، خدا کی قسم میں جانتا ہی نہیں تھا کہ بنی امیہ کے علاوہ بھی رسول اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اس ماحول میں کسے آنا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کو۔ یاد رکھیے، جب مدینے میں، بہت توجہ، مدینے میں رات کی تاریکی میں ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بیعت یزید کے لیے طلب کیا تھا تو امام ولید کے دربار میں تنہا نہیں گئے تھے، امام جمانان بنی ہاشم کے ساتھ گئے تھے، جس میں آقا ابو الفضل عباس علیہ السلام موجود تھے۔ ان جمانوں کے ساتھ دربار ولید میں امام گئے ہیں۔ یہ ولید کون ہے؟ ولید یزید نہیں ہے۔ یزید کے لیے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ ہے کہ واللہ، خدا کی قسم، میں نے یزید سے بدتر سنگ دل دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے اس سے بڑا کافر اور مشرک دیکھا ہی نہیں ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ کی گواہی ہے، یہ انتہائی سنگ دل اور سخت انسان یزید۔ امام سجاد علیہ السلام کو کہاں جانا ہے؟ اسی یزید کے دربار میں جانا ہے۔ کس کیفیت میں جانا ہے؟ یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، لشکر اس کے ہاتھ میں ہے، سپہ سالار لشکر اس کے ہاتھ میں ہے، تیر تبر جتنی چیزیں ہونی چاہیے تھی یزید کے پاس مکمل طریقے سے موجود ہے۔ اور دوسری طرف کون دربار میں آ رہا ہے؟ وہ شخص آ رہا ہے کہ جو کربلا میں اتنا نحیف اور بیمار تھا کہ بار بار جوگش کھا کے گر پڑ رہا تھا۔ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک میں نہیں سمجھتا کہ کبھی امام سجاد علیہ السلام نے سیر ہو کر پانی پیا ہو۔ عزیزان گرامی، جن کی نگاہوں کے سامنے بابا کا سر ہو، اکبر جیسے بھائی کا سر ہو، عباس جیسے چچا کا سر ہو، علی اصغر جیسے ننھے سے بھیا کا سر ہو، وہ شخص کیا کبھی پانی پی سکتا ہے؟
میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوت بدن ہے وہ روز بروز گھٹتی جا رہی ہے. پیدل لا رہے ہیں امام کو، اور جب امام پیدل تھک کے گر جاتے ہیں تو امام کو بے کجاوا اونٹوں کی پشت پر ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے. اس کیفیت کو امام کو لایا جا رہا ہے دربار میں. اب امام دربار میں آتے ہیں. اب یہاں سے عزیزو دیکھیے کہ کتنی عظیم رسالت ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی. سامنے یزید بیٹھا ہے، انتہائی ظالم، انتہائی سفاک، اور سامنے ایک قیدی جس کے پیچھے کوئی مرد نہیں ہے. ماں ہیں، بہنیں ہیں جو سب کے سب رسن بستہ ہیں. ایک رسی میں 12 گلے بدھے ہوئے ہیں. امام دربار یزید میں. یزید کا خطیب خطبہ دے رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد امام نے اس کو روک دیا. میں پورا خطبہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک بیمار امام کا نام ہے. خدا کی قسم ضرورت پڑنے پر اس بیمار امام کی شجاعت کا اظہار ایسا ہوا ہے کہ عرب میں ان سے بہتر اور بڑا شجاع نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شجاع اپنی شجاعت کا اظہار کرتا ہے تو میدان جنگ میں اظہار کرتا ہے. کوئی ایسا قیدی کہ جو پابند سلاسل ہو، جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی ہو، گلے میں خاردار توق ہو کہ سر اٹھا نہیں سکتا ہو، اس کیفیت میں یزید کے دربار میں امام کو آ گئے. امام جب منبر پہ پہنچے، میں تمام خطبے کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کو معلوم ہے کہ امام نے جب اپنے خطبے کا آغاز کیا تو آغاز کیا کہ دیکھو جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اس کو اپنے حسب و نسب کے بارے میں بتاتا ہوں. اعطینا ستا وفضلنا بسبع، 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں فضیلت بخشی گئی ہے. 7 چیزیں وہ کیا عطا کی گئی ہیں؟ علم، حلم، سماحت، فصاحت، شجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو اللہ نے ودیعت کر دیا گیا ہے. میرے آقا، میرے سید و سردار اس شامیوں کے دربار میں آ کر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو علم عطا کیا گیا ہے، آپ کو حلم عطا کیا گیا ہے، آپ کو سماحت عطا کی گئی ہے، آپ کو فصاحت عطا کی گئی ہے، آپ کو شجاعت عطا کی گئی ہے، آپ کو محبت کو مومنین کے دلوں میں ودیعت کر دی گئی ہے. آپ کی محبت، یہ شجاعت کا کیا فلسفہ ہے، یہ محبت فی قلوب المؤمنین کا کیا فلسفہ ہے؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یزید یاد رکھنا، تم نے ہمارے بابا سے کربلا میں بیعت کا مطالبہ کیا تھا، انکار بیعت پر سر قلم سے جدا کر دیا. یاد رکھنا اسی شجاعت کے وارث ہم ہیں، اسی شجاعت کے وارث ہیں. ہم سے دوبارہ مطالبہ بیعت نہ ہونے پائے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ شجاعت کا اظہار کیا. یزید، ہم پابند سلاسل ہیں، ہمارے ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، سر میں گردن میں خاردار توق ہے، سر اٹھا نہیں سکتا. لیکن یاد رکھنا ہم اسی شجاعت حسینی کے ورثہ دار ہیں. بیعت کا مطالبہ نہ ہونے پائے. عزیزان گرامی یاد رکھیے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے یزید یقیناً بیعت کا مطالبہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم اور تشدد کر کے بیعت لے لینا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کربلا میں جتنی قربانیاں تھیں سب بیکار اور رائگاں ہو جاتی. امام سجاد علیہ السلام صرف بیعت کر لیتے. بیعت نہ کرنے کے بعد تو آج دیکھیے آپ کیا عالم ہے کہ کسی کے لیے یزید رحمت اللہ ہے، کسی کے لیے یزید رضی اللہ عنہ ہے. بیعت نہ کرنے کے باوجود اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کر لیتے تو کربلا والوں کی یہ قربانیاں رائگاں ہو جاتی.
عزیزو دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حفاظت واقع کربلا کے لیے اپنے بیٹے امام سجاد کا کس خوبصورتی سے انتخاب کیا تھا۔ اب انصاف سے بتائیے کہ امام وقت کے علاوہ دنیا کا کوئی سورما ہو، دنیا کا کوئی بہادر ہو، کوئی شجاع ہو، اگر اس کیفیت میں جس کیفیت میں امام سجاد کو سامنے کھڑا کیا گیا ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، اور بعض روایت کے مطابق یہ جو ہاتھ بدے ہیں وہ پس گردن اس طریقے سے بدے ہوئے ہیں، بدن پہ آپ کے ہاتھ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور سامنے پھوپھیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بے مقلع چادر ہے، دربار میں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یزید اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھ رہا تھا کہ اب امام سجاد سے بیعت لے لے؟ لیکن امام نے آغاز خطبہ میں یہی بتا دیا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں: علم، فصاحت، سماحت اور شجاعت، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت۔ شجاعت کا اظہار اس لیے کیا ہے یزید بیعت کا مطالبہ نہ ہو۔ دوسری بات، والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت۔ شام والے کہاں جانتے تھے یہ کون، یہ کون افراد ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے، یاد رکھو میرے خطبے کے تمام ہونے کے بعد جب میں بتا دوں اپنے حسب اور نسب کو، اگر حسب و نسب بتانے کے بعد تمہارے دلوں میں ہماری محبت کی گرمی کا احساس ہو، سمجھ لینا کہ تمہارے وجود میں ابھی بھی رمق ایمان باقی ہے، تمہارے وجود میں رمق ایمان ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ دیا، اور ایسا فی البدی خطبہ ہے امام کا، یقین جانے جانے گرامی کہ مجھ جیسے طالب علم کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کو یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ فی البدی امام نے خطبہ دیا ہے، بداہتاً خطبہ ہے یہ، اپنے نانا کا تذکرہ کیا۔ پھر جب امیر کائنات کا تذکرہ کرنے آتے ہیں تو جہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو المؤید بجبرائیل، جن کی تائید جبرائیل نے کی ہے، جن کی نصرت میکائیل نے کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ 2 ہجرتیں کی ہیں، 2 دفعہ بیعتیں کی، یہ تمام خطبات کے باوجود امام تقریباً 4 مرتبہ ان خطبوں میں اسد کا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ اسد۔ ہم میں اسد اللہ ہیں، ہم میں اسد رسول اللہ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْعَرَبْ سَيَّدَهَا وَمِنَ الْوَغَى لَيْسُهَا، ایک جگہ لیس، ایک جگہ اسد، یہ 4 مرتبہ شیر کی تکرار کیوں کی جا رہی ہے؟ یعنی میں اس کا بیٹا ہوں جو عرب میں ایک شیر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو خدا کا شیر ہے، جو رسول خدا کا شیر ہے۔ اس کا مطلب ایزان گرامی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یزید تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم پابند سلاسل ہیں تو کوئی ناتواں ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی عاجز ہے، ہم شیر خدا کے شیر ہیں، ویسے ہی دہاڑیں گے جیسے ذوالفقار جنگوں میں دہاڑا کرتی ہے۔ ہماری زبانوں کی جھنکار، ہماری زبانوں کی جھنکار ویسے ہی ہوگی جیسے امیر کائنات کی ذوالفقار اپنے جوہر دکھاتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ بیعت کا مطالبہ ایزان گرامی ہوتا یزید کی طرف سے، لیکن امام کی وہ شجاعت، وہ اور وہ ہیبت یزید میں پھر جرأت نہ ہو سکی کہ وہ نحیف، ناتواں، پابند سلاسل، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اپنے تمام اختیار اور اقتدار کے باوجود نہ یہ کہ مطالبہ کرتا، شاید آرزوئے بیعت بھی نہیں تھی، اتنی جرأت نہیں تھی یزید میں۔ اور پھر اس کے بعد ایزان گرامی جب امام نے یہ پورا خطبہ ادا کیا تو اس کے بعد امام نے کربلا کی طرف رخ کیا۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور یہ کہتے کہتے راوی کہتا کہ وَلَمْ يَزُلْ يَقُولُ أَنَا وَأَنَا وَأَنَا حَتَّى زَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ وَالنَّحْرِ۔ امام کہتے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قطرہ آب نہ دیا گیا۔ کہتے کہ امام انا کہ یہاں تک کہ زَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ وَالنَّحْرِ، ایک شور گریہ برپا ہوا اس درباریوں کے درمیان میں۔ عزیزان گرامی،
آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ شام ہے کہ جہاں پر معاویہ نے اس شخص کو بھیجا تھا کہ جا کے بتا دینا کہ علی تو دور کی بات ہے، شام والوں میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اونٹ کسے کہتے ہیں، اونٹنی کسے کہتے ہیں، جن کے ادراک کا یہ عالم ہے۔ امام کے خطبے سے ان کی آنکھوں میں آنسو آنا، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں کے آنسو یہ فقط نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سیلاب ہے کہ جس میں بنی امیہ کے 35 سالہ منصوبے سارے غارت ہو گئے ہیں۔ بنی امیہ کے منصوبے غارت ہو گئے، اور یہ عزیزان گرامی کیفیت ہے کہاں پہ؟ شام کی، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا۔ یہ آنسو نہیں ہے، یہ حسینیت کی جیت ہے، کربلا والوں کی جیت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ یہ شام کا ماحول ہے۔ اب ہم آتے ہیں مکے میں اور مدینے میں۔ میں بہت جلدی ریپیٹ ہوتا ہوں پر مکہ اور مدینہ کیا ہے؟ مدینہ مرکز دین، مرکز شریعت، مرکز وحی، یہ مدینہ ہے۔ سارے فقہا مدینے میں، بڑے بڑے محدثین مدینے میں۔ مدینے کی کیفیت میں آپ کو اب بتاؤں۔ مدینے کی کیفیت یہ ہے عزیزان گرامی کہ مدینے میں عبد الملک بن مروان تقریباً امام سجاد علیہ السلام کا یہ زمانہ، راوی کہتا ہے کہ ایسا اب محسوس ہوتا ہے، الاغانی اور دوسری کتابوں میں اس چیز کو اب دیکھیے گا، کہتے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر سے رقص و سرور کی آوازیں نہ آتی ہوں، جس گھر سے دف، طبل اور تنبوروں کی آوازیں نہ آتی ہیں۔ راوی کہتا ایسا لگتا ہے کہ مکہ اور مدینہ اسی کے لیے بنایا ہی گیا ہے۔ ایک رقاصہ جب مدینے سے نکلتی ہے حج کے لیے تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فقہا اور محدثین اس کو رخصت کرنے کے لیے سرحد مدینہ تک آتے ہیں، اور جب مکے والوں کو خبر ہوتی ہے کہ وہ رقاصہ جس کا نام جمیلہ ہے، اور مکے والوں کو جب خبر ہوتی ہے تو وہ سرحد مکہ کی انتہا تک آتے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ ایک شخص کسی معاملے میں قاضی کے پاس پہنچا، قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، تو اس نے کہا کہ قاضی تمہیں خبر نہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ عادل نہیں ہے، یہ تو رقص و سرود میں مبتلا ہے یہ۔ تو اس قاضی نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ مدینے کا یا مکے کا کوئی ایسا شخص بھی بچا ہے جو اس میں مبتلا ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ مکے کی، مدینے کی، جو مرکز وحی ہے اس کا یہ عالم ہے۔ چوتھے امام کا زمانہ ہے عزیزان گرامی۔ کربلا میں اتنی عظیم قربانیاں دی جا چکی ہیں، اب یہ بتائیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس ماحول کو کیسے بدلے؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما ندری کیف نصنع بالناس، مجھے معلوم ہی نہیں چل رہا کہ میں لوگوں کے ساتھ کروں تو کیا کروں۔ ان حدثناہم بما سمعنا من رسول اللہ ضحکوا، جو کچھ میں نے رسول اللہ سے حدیثوں کو نقل کرتا ہوں میں ان لوگوں کے سامنے، ضحکوا، وہ ہنستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِن سَكَتْنَا لَمْ يَسْعَنَا، اور میں خاموش ہو جاؤں یہ میری توان میں نہیں ہے، میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ عزیزان گرامی یہ کہاں کا ماحول ہے؟ مکے کا، مدینے کا یہ ماحول ہے۔ اب امام کرے تو کیا کرے؟ کوفے میں شجاعت کا اظہار کرنا تھا، ہمارے مولا سید و سردار نے وہاں پہ اپنی شجاعت کا اظہار کیا۔ مکے اور مدینے میں تو شجاعت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا،
یہاں ماحول ایک سرے خراب ہو گیا ہے. اب یہ کان لغو اور لہویات سننے کے عادی ہیں. اب ان کانوں کو دعاؤں سے کیسے مانوس کیا جائے؟ جسے آپ صحیفہ سجادیہ سمجھتے ہیں، خدا کی قسم امام کا سب سے عظیم اسلحہ ہے. سب سے عظیم اسلحہ ہے یہ. میں بھی بتاؤں گا کہ کیا رنگ لائی ہے صحیفہ سجادیہ اس معاشرے میں. امام تنو تنہا ہے. اب امام کے پاس تو کوئی اور نہیں ہے، جوانان بنی ہاشم تو نہیں ہے کہ لوگوں کو دور دراز علاقوں تک تبلیغ کے لیے بھیجیں، موجود نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا میرے اس جملے سے جو میں اب ادا کرنے جا رہا ہوں. روایات کی جملے ہیں، جا کے کتابوں میں ہم دیکھیں. روایات کی جملے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 50,000 غلاموں کو آزاد کیا ہے. روایت کی جملے ہیں یہ. 50,000 غلاموں کو دن اور رات کو آپ جوڑیے اور ہر روز اندازہ لگائیے کہ کیسے غلام خریدے ہوں گے، کتنے امام نے آزاد کیے ہوں گے. امام کا دستور یہ تھا کہ جس غلام کو بھی وہ خریدتے تھے 6 مہینہ یہ 1 سال اپنے پاس رکھتے تھے، قرآن اور تعلیم آل محمد سے آراستہ کرتے تھے، پھر اسے آزاد کر دیتے تھے. 1 سال رکھتے تھے بس. اور اس 1 سال میں آپ کو معلوم ہے امام کی تربیت کا کیا انداز تھا. اس کو ذرا غور سے سنیے. سعید بن مسیب ایک بڑے تابعی ہیں، بڑا نام ہے مدینے میں رہنے والے، بہت بڑا نام ہے، شیعہ اور سنی دونوں وہاں پہ. سعید بن مسیب کہتے کہ ایک دفعہ مدینے میں قحط ہوا میرے زمانے میں. کہا میں مدینے کے پہاڑ کی چوٹیوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بلندی پر پہاڑ کی ایک سیاہ فام حبشی غلام آسمان کی طرف اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور وہ دعا استسقا کر رہا ہے، طلب باران کے لیے دعا کر رہا ہے. اور عزیزان گرامی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ وہ دعا رہی ہوگی جو امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں دعا استسقا کے طور پہ بیان کی ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ تپتی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں، جہاں پہ ایک ایک ذرہ تڑپ رہا ہے پیاس کے مارے، اس کیفیت میں پہاڑ کی اس بلندی پہ یہ کون ہے جو دعا مانگ رہا ہے؟ کہ میں آہستہ آہستہ اس انداز میں اس کے قریب ہوا کہ اس کے خبر نہ لگی. کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بارش کی دعا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی اس کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ بادل امٹ کر آنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد مدینے کا جل تل سارا بھر گیا. کہا کہ میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ یہ حبشی غلام، یہ سیاہ فام غلام جس کی ہمارے معاشرے میں کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، جسے اپنے لفظوں میں کہا جائے وہ حبشی غلام کہ ہمارے معاشرے میں جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی دعا اتنی سریع مستجاب ہے. کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ میں دیکھوں تو یہ کون ہے. کہا کہ وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا. تاکہ میں نے فوراً غلام کو بلا کے میں نے کہا کہ اپنے آقا کو بلاؤ. امام سجاد علیہ السلام آئے. کہا کہ فرزند رسول، میں آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. بہت توجہ عزیزان گرامی، آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. جتنے غلام تھے امام نے سب کو حاضر کر دیا. ان میں سے کون ہے جسے خریدنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، میرا منظور نظر میں کوئی غلام نہیں ہے. تو امام نے اس شخص کو جو غلاموں کی دیکھ بھال کر رہا تھا اسے کہا کہ کچھ اور غلام رہ گیا؟ کہا ہاں آقا، ایک غلام اور رہ گیا ہے. اس کا کیا کام ہے؟ کہا کہ آقا وہ جو اونٹ کے باڑوں میں جو ان کی رکھوالی کرتا ہے وہ نہیں آیا، بس باقی سب آ گئے. کہا اس کو بلاؤ. کون شخص ہے؟ سیاہ فام ایک حبشی غلام. کیا کام کر رہا ہے؟ اونٹ کے باڑوں میں اونٹ کی رکھوالی کر رہا ہے. بلایا، یہی ہے؟ کہا جی یہی ہے. کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. امام نے پوچھا کہ کہا کہ آقا میں دیکھ رہا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ یہ دعا کر رہا تھا، ابھی اس کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی. بہت توجہ عزیزان گرامی، اس کی دعا ابھی تمام نہیں ہوئی تھی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی.
اب غلام نے فوراً کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ تیرے اور میرے درمیان یہ راز تھا، اب یہ راز فاش ہو گیا، اب تو مجھے اپنے پاس بلا دے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کہنے کا مطلب عزیزان گرامی یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام مکے اور مدینے کے اس ماحول میں جس میں یہ کان صرف لغویات سننے کے لیے مانوس تھے، اس ماحول میں امام سجاد علیہ السلام نے اس سیاہ فام حبشی غلام کو دعا کی تعلیم دی جو اونٹ کے باڑے میں کام کر رہا تھا، لیکن اس کی روح کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا سوارا ہے کہ دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ ابر رحمت جوش میں آ گیا۔ رحمت الہی جوش میں آ گئی، اس کی دعا تمام بھی نہیں ہوئی ہے، رحمت الہی جوش آ گئی اور بارش ہوئی۔ عزیزو، یہ ہم بیان کر رہے ہیں کتنا سنگین اور سخت رہا ہوگا امام سجاد کے لیے۔ اب میں عزیزان گرامی اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ ہم طالب علم ہیں، ہم صفِ طلاب میں قرار پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کتنا مانوس ہیں صحیفہ سجادیہ سے، کتنا جانتے ہیں صحیفہ سجادیہ کے بارے میں۔ غرب کی ایک خاتون، بہت توجہ عزیزان گرامی، دیکھیں امام نے کیا کمال کیا اس ماحول میں۔ عزیزان گرامی، یہیں پہ ٹھہر کے ایک اور بات کہتا چلا جاؤں کہ دیکھیے امام نے مکے اور مدینے میں کیا کمال کیا۔ ایسے 50,000 غلاموں کو